भागो वानिया, छुप जाओ फौरन जल्दी। मरजान के ऐसा कहने पर वानिया जल्दी से वहाँ से भागे, लेकिन वो आदमी मरजान को नज़रअंदाज करता वानिया के पीछे भागे। वानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। खौफ के मारे दिल हल्के को आ चुका था। अचानक वानिया की नज़र पहाड़ के दामन में मौजूद एक घर पर पड़ी तो जल्दी से वहाँ से भागा, उस घर में दाखिल हो गई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वानिया खौफ से कांप रही थी। हिम्मत करके वानिया ने साथ मौजूद खिड़की से बाहर झाँका और उस आदमी को दूर जाता देखा। सूखा सांस दिया। वाह क्या किस्मत है, जो मुझसे छीना था आज खुद ही मेरे दर पर चलाया। एक आदमी की आवाज़ पर वानिया फ़ौरन पलटी और हबासे से मुस्कुराते काल को देखकर उसकी रूह फना हो गई। काल पर नज़र पड़ते ही वानिया ने चीख मारकर वहाँ से भागना चाहा, लेकिन अगले ही पल काल उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधा उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कहाँ जाने मन लगता है रागा ने ठीक से तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ नहीं डाली जो तुमने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास से भागना तो दूर बल्कि ऐसा सोचने से भी पहले तुम्हारी रूह काम जाएगी। इतना कहकर रागा ने उसके गिर्द लिपटी चादर को खींच कर उसके वजूद से जुदा किया। नहीं, छोड़ दो बाबा। वानिया ने चलाते हुए उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन काल ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच कर उसे अपनी जानब खींचा। छोड़ो मुझे बाबा। हानि वानी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़वाते हुए चला रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी ना था। आज मैं तुझे बताऊंगा कि लड़की तेरी असल औकात क्या है, काल ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। जबकि वानी अब सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। काल को खुद के करीब होता देख उसने रोते हुए अपनी आंखें जोर से मींच ली, लेकिन जब उसे कुछ महसूस न हुआ तो आंखें खोलकर हैरत से काल को देखने लगी, जो अब ज़मीन पर पड़ा करा रहा था। वानिया की नज़र अपने साथ खड़े राघव पर पड़ी। उसने आज तक राघव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उस वक्त वो गुस्से से अपनी मुठियाँ बेनता लाल होती अंगारा आंखों से काल को देख रहा था। रगी बहुत शिद्दत से तनी हुई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई काल, इसे हाथ भी लगाने की। रागा गुस्से से दौड़ते हुए आगे बढ़ा और काल को गिरबान से पकड़ अपने मुकाबले किया। रागा आराम से इससे बोलने का मौका। पीछे खड़े वीरा ने रागा को कुछ कहना चाहा, लेकिन रागा सुन कहाँ रहा था। वो तो बस काल को बुरी तरह से मारने में मसरूफ था, जैसे उसकी जान ही ले लेगा। वीरा ने आगे होकर रागा को रोकना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी बीवी मरजान पर पड़ी, जो एक आदमी की गिरफ्त में मचल रही थी। मैंने इसे झील के करीब पाई, ये इस लड़की भागने में मदद कर रही थी। उस आदमी की बात सुनकर वीरा की डगे भी गुस्से से तान गई थी। उसी गुस्से के आल में वो आगे बढ़ा, मरजान का बाजू पकड़ कर अपने करीब किया, जो अब सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। मरजान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वीरा की गुरी पर खामोश हो गई। वीरा रागा की जानब मुड़ा, जो अब काल को पकड़ कर वानिया का हाथ थाम कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। तुम इसको नहीं लेकर जा सकते रागा। काल की बाबा रागा गुस्से से मुड़ा और काल को दहकती स्याह आंखों से घूरा। क्या कहा तूने? रागा का गुस्सा उस कमरे में मौजूद हर आदमी महसूस कर सकता था, लेकिन काल बस अपने गाल से बहता खून साफ करके खड़ा हो गया। तुम्हें इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते रागा, ये अब मेरी है, चाहे तू वीरा से पूछ लो। रागा फौरन वीरा की जानब मुड़ा, जो खुद हैरत से काल की जानब देख रहा था। तुम्हें याद नहीं रागा, हमारे कबीले का असूल है, जब कोई कैदी औरत एक आदमी को छोड़कर दूसरे के पास आए तो वो उसकी हो जाती है। तुम्हारी औरत मेरे पास खुद चल कर आई है, अब ये मेरी हुई रागा, तुम इससे नहीं ले जा सकते। वीरा की बात सुनकर रागा वानिया को छोड़कर काल की जानब बढ़ा। मैं नहीं मानता इस असूल को। काल के होंठों को एक तंजिया मुस्कान ने छुआ। मानो या ना मानो, असूल तो यही है, और सरदार होने के नाते तुम्हें इस असूल पर चलना ही होगा। काल की बात सुनकर रागा अपनी मुठ्ठियाँ बेच कर रह गया। उसने बेबसी से वीरा को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। काल सही कह रहा है रागा, अब इस लड़की पर तुम्हारा कोई हक नहीं। वीरा की बाबा रागा ने एक नज़र अपने बाजू से चिपकी वानिया को देखा। ऐसा लग रहा था कि अपनी हिफाजत के लिए उसमें ही चुप जाएगी। उसे देखते हुए रागा ने कुछ देर सोचा, फिर वानिया को मुस्कुरा कर देखता हुआ बोला, अगर बात हक की ही है तो फिर इस पर ऐसा हक हासिल करूँगा कि तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे दूर करके मेरे हक पर सवाल नहीं उठाएगी। रागा की बाबा वानिया ने भी अपनी पूरे खौफ निगाहों से उसे देखा था, जैसे कि उससे हिफाजत की इल्तिजा कर रही हो। मौलवी को बुलवाओ वीरा, मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूँगा। रागा के बाबा सबको साम सूं के, जबकि वानिया तो हैरत से उस शख्स को देख रही थी। उसकी ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। रागा, ये तुम क्या, जैसा कहा है वैसा करो वीरा। रागा ने सती से उसकी बात करते हुए कहा, फिर वानिया को देखा, जो इनकार में सर हिला रही थी। मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी।
وانیہ کی بابا جہاں راگا کے ماتھے پر بلائے تھے وہیں کال کے ہونٹوں کو ایک دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے یہ نکاح ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ راگا نے اسے سیاہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن تمام خوف کو برطرف رکھتے ہوئے وانیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح، انکار کر دوں گی میں۔ اس نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر راگا کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا، اس لیے اس نے وانیہ کا بازو ساتھی سے دبوچا۔ نہیں کرو گی تم یہ نکاح؟ راگا کی آنکھوں میں بہت زیادہ غصہ آگ تھی جس سے وانیہ کو خوف آ رہا تھا، پھر بھی بہت ہمت کر کے اس نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ اچانک ہی راگا نے اسے بازو سے کھینچ کر کال کی جانب دھکیلا تو اس کا نازک وجود لڑکھڑاتے ہوئے کال کی آغوش میں چلا گیا۔ تمہاری ہوئی یہ جو مرضی ہے کرو اس کے ساتھ۔ راگا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا، اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی باہر جانے کے لیے مڑے۔ جبکہ راگا کو وہاں سے جاتا دیکھ وانیہ کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ نہیں وانیہ سسک کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور راگا کے بازو سے چپک گئی۔ اس کی اس حرکت پر راگا کے چلتے قدم رکے۔ مم مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مم مجھے آپ کے پاس، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا، وانیہ نے روتے ہوئے کہا تو راگا نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کیا۔ تمہارے پاس اس وقت دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میری حفاظت میں آ جاؤ یا کال کے پاس چلی جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ راگا کی بات پر وانیہ پھول پھول کر رو دی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اپنے جسم و جان کا مالک کسی کو بنا دیتی، لیکن اپنے مان کی حفاظت بھی تو اسی کا فرض تھا نا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے، اسی لیے سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس کی بات سن کر راگا کے ہونٹ دل فریب مسکراہٹ سے سج کے ایک فاتحہ مسکان کال کی جانب اچھالتے ہوئے ویرا کی جانب مڑا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ ویرا نے گہرے سانس سے اپنی گرفت میں موجود مرجان کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ جو مرضی کرو میری بلا سے، اس وقت مجھے کسی کو اس کی بیوقوفی کا مزہ چکھانا ہے۔ ویرا نے مرجان کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، اسے وہاں سے لے گیا۔ وانیہ کو اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت رحم آیا جو اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اچانک اسے اپنے کان کے پاس کسی کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہوئی تو وانیہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ مبارک ہو میری افغان جلیبی، میرے ماں باپ کے بعد آج تم وہ خوش نصیب ہو جس کو راگا کا اصلی نام پتہ چلے گا۔ راگا نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اپنے آدمی کو ہدایت دیتا وانیہ کو وہاں سے لے گیا۔ کچھ دیر میں ویرا کی ماں اور بہنیں وانیہ کو سرخ پشتون فراق اور باری ماتھا پٹی سے سجا کر دلہن بنایا۔ راگا کے چھوٹے سے گھر کے دوسرے کمرے میں اسے لایا گیا جہاں بس ایک مولوی اور کچھ گواہ موجود تھے جو راگا کے بہت قریبی تھے، اور ان پر بھی اپنی اصلیت ظاہر کرنا راگا کی مجبوری تھی۔ وانیہ مردہ حال میں راگا کے سامنے بٹھا دی گئی تھی۔ وانیہ خان ولد وردان خان، آپ کا نکاح عماد بخش ولد شہید جار بخش، حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر وانیہ نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل تھا۔ یہ اس کی قسمت کا کھیل ہی تھا کہ ایک فوجی کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ آج ایک دہشت گرد کی بیوی بننے جا رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ مجبور تھی، بہت بہت مجبور۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وانیہ نے ایک ساتھ کہا اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے جبکہ اپنی جیت پر مقابل کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ روشنی کی شہزادی آج اندھیرے کی ملکہ بن چکی تھی۔ آئنس نے چلتی باز میں سے باہر دیکھا جہاں گہری رات کے سائے نمودار ہو چکے تھے، پھر کھڑکی کے ساتھ سر رکھ کر سوئی ہانیہ کو دیکھا۔ بس کو لگنے والے ٹٹکو کی وجہ سے کئی بار ہانیہ کا سر اس کھڑکی سے ٹکرا چکا تھا اور اب آئنس کی بات ہو چکی تھی، اس لیے اپنا ہاتھ بڑھا کر کھڑکی اور اس کے سر کے درمیان رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو آئنس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے کندھے پر رکھ کر اسے جگایا۔ ہانیہ اٹھو، ہمیں اترنا ہے اب۔ ہانیہ نے پھر اپنی آنکھیں کھولی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پہنچ گئے کیا؟ نہیں محترمہ، ابھی تو آدھا راستہ ہوا ہے، ابھی یہاں سے کھانا کھائیں گے، پھر تھوڑا ریسٹ کر کے دوسری بس میں آگے چلیں گے۔ ہانیہ فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم ریسٹ نہیں کریں گے، یہاں سے اگلی بس پکڑ کر فوراً حیدرآباد جائیں گے۔ ہانیہ نے جیسے اسے حکم سنایا اپنا بیگ پکڑ کر کندھے پر پہننے لگی۔ تو پھر حیدرآباد ہم نہیں محترمہ، ہمارے ڈانچے پہنچیں گے۔ آئنس کے تن پر ہانیہ اپنی مٹھیاں بیندھی بس سے اتری۔ غلطی ہوگی، اس کی مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی، اس سے اچھا تھا اکیلی آ جاتی۔ ہانیہ نے دانت پیس کر سرگوشی کی جسے پیچھے آدھا آئنس سے سن کر مسکرایا۔ پٹاہا گڈی
آنس نے زیر لب کہا، اسے لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل ہے جہاں بہت سے ڈرائیور اور لوگ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے آپ نے بہت کھائے ہوں گے شہزادی صاحبہ، آج ذرا اس پنجابیوں کے 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھا کر دیکھیے، فین ہو جائیں گی۔ انس نے چٹار سے کہا، لیکن ہانیہ بس وہاں سراب سے بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ انس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ پر کہا، پتہ ہے وانیہ اس دن یونی نہیں جانا چاہتی تھی، زبردستی بھیجا میں نے اسے، کہ کاش میں نے اسے نہ بھیجا ہوتا تو وہ اتنی بڑی مشکل میں نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تو انس بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کاش میں وہاں ہوتی انس تو انہیں اسے لے کر نہیں جانے دیتی۔ ہم دو جسم ایک جان ہیں انس، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ ہانیہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ فکر مت کرو ہانیہ، وعدہ کرتا ہوں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک وانیہ کو ڈھونڈ نہیں لیتے۔ ہانیہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، شکریہ، میں آپ کے ہر احسان کا بدلہ ضرور اتار دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہانیہ۔ اس تلخ مسکراہٹ نے ہانیہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ آپ کے لیے یہ جو بھی ہو میرے لیے بس ایک احسان ہے، اس سے بڑھ کر اس کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی بات پر انس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ ثانیہ، اس وقت تم بہت چھوٹی تھی اور وہ میرا بچپنا تھا انس، لیکن آپ فکر مت کر، اب میں بڑی ہو چکی ہوں، اب کسی کے بھی چلے جانے سے ہانیہ خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکراہٹ اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ اس بیوقوفی کو تو میں تب ہی بھول گئی تھی، بلکہ آپ کو بھی بھول جانا چاہتی تھی۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب بھول جاتے ہیں اور بس دو مسافروں کی طرح اس سفر کا حصہ بنتے ہیں جس میں ہمارے راستے تو ایک ہے لیکن منظر جدا ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ انس حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سچ میں اب بڑی ہو چکی تھی، تبھی تو ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ پارٹنرز، ہانیہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر پوچھا، جسے انس کچھ دیر تک دیکھتا ہے، پھر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر مسکرایا۔ پارٹنرز، مولوی اور باقی آدمیوں کے جانے کے بعد راگا دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر وانیہ پر پڑی جو پہلے دن والی جگہ پر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ لیکن آج بہت کچھ بدل چکا ہے۔ بے سہارا تو بار راگا کے قدم وانیہ کی جانب اٹھے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے راگا نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر اونچا کیا۔ اتنا روئے گا نہ میری افغان جلیبی، تو یہ وادی تمہارے آنسو سے ہی بہہ جائے گا۔ راگا نے شرارت سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اس عمل سے وانیہ کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو راگا کے لب مسکرائے، اب تو کہیں بھی چلی جاؤ، تمہارا ہر راستہ صرف مجھ پر آ کر ختم ہوگا، کیونکہ اب میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ راگا نے ایسے کہتے اس کا گال نرمی سے سہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی تپش محسوس کر کے وانیہ گھبرائی تھی۔ مجھے سونا ہے۔ وانیہ کی نظریں جھکا کر کہنے پر راگا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اس لیے تو اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھا۔ اتنی آسانی سے کہا راگا کی افغان جلیبی، ابھی تو اس رشتے کے تقاضے ادا کرنے ہیں تمہیں۔ اس کے بابا وانیہ کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا اور وہ اس کی گرفت میں سٹ پٹانے لگی۔ نہیں چھوڑے مجھے۔ وانیہ فوراً اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن راگا نے اسے اتنا قریب کر لیا کہ دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اب ملکیت بن گئی ہو تو اپنی افغان جلیبی کو چکھے بغیر کیسے چھوڑو؟ اس سے پہلے کہ وانیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ پاتی، راگا بہت نرمی سے اس پر جھکا اور اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر لی۔ وانیہ اس کی پناہوں میں کام کر رہا کہ شدید مزاحمت کرتے اس نے اپنے ہاتھ راگا کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ اس کی اس مزاحمت پر راگا کا عمل مزید شدت اختیار کر گیا اور وانیہ کی جان مشکل میں آئی۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ میٹھی نکلی افغان جلیبی، اب خود کو بچا کر رکھنا، میٹھی چیزیں بہت پسند ہے تمہارے شوہر کو۔ راگا نے اس کے ہونٹوں سے ہٹتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وانیہ نے ایک جھرجھری لیے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن اب راگا احساس ملکیت سے مدہوش ہوتا اس کی نازک گردن پر جھکا۔ اماد، راگا کی مونچھوں کی چبھن محسوس کر کے وانیہ کی گھبرائی سی آواز نکلی تو اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر راگا کے لب مسکرا دیے۔ جاؤ سو جاؤ اماد کی جان، ورنہ آج وہ کر گزروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ راگا نے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کر کے اسے چھوڑ دیا تو وانیہ بہت تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور بر پر لیٹ کر فوراً کمبل سے خود کو چھپا لیا۔ ہائے لہتے جگر، تیری ہر ادا پر قربان تیرا راگا۔ راگا نے اس نازک وجود کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر اپنے وجود کی تپش کو کم کرنے کے لیے سردی میں باہر آ گیا اور رات کے
اندھیرے میں چھپتا چھپاتا اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر ڈیفینس ایریا میں تھا اور وہاں کی سیکیورٹی کو توڑ کر گھر میں گھسنا آسان نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ کسی بھی حال میں اسے جنرل شہید کی جان لے کر سلطان کا دیا کام پورا کرنا تھا۔ بہت کوشش کے بعد آخرکار اسے جنرل شہید کا کمرہ ملا جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ضعیف سے شفیق چہرے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی سائلنسر لگی پسٹل اٹھا کر لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا جنرل شہید کا ہاتھ کمبل میں سے نکلا اور انہوں نے اس کا ہاتھ سادی سے پکڑ کر اس سے بندوق چھین لی۔ اگر اتنا آسان ہوتا نا میری جان لینا تو میں کب کا مر چکا ہوتا، جنرل شہید نے مسکرا کر کہا۔ تبھی بہت سے سپاہی بندوق تھام کر اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے مصیبت میں مبتلا دیکھ وہ شخص پریشان ہوا تھا۔ پھر جنرل شہید نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ انٹرسٹنگ، تم تو کسی کرمنل ریکارڈ میں بھی شامل نہیں ہوگے، لیکن آج یہ مکروہ چہرہ آ گیا سامنے۔ جنرل شہید نے اسے سپاہیوں کی جانب پھینکا جو اسے اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ جیل میں ڈالو اسے، اب بہت جلد یہ چیخ چیخ اپنے ساتھیوں کا نام بتائے گا۔ جنرل شہید کے بعد سپاہی اس شخص کو گرفت میں لے کر وہاں سے ہی لے جانے لگے، جبکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر سلطان کو پتہ لگا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس کے آزاد ہونے پر وہ اس کی زندگی جہنم بنا دے گا، اور اگر آرمی اسے لے جاتی ہے تو سلطان کا سچ جاننے کے لیے وہ بھی اسے بہت اذیت دیں گے، اور اس اذیت سے بہتر اسے موت گلے لگانا اچھی لگی تھی۔ اس لیے ہاتھ چھڑوا کر اس نے جلدی سے اپنی انگوٹھی پر لگا خطرناک زہر چاٹ لیا۔ جنرل شہید باقی سپاہی اس کی حرکت پر حیران ہوئے تھے۔ کبھی نہیں جان پاؤ گے جنرل، اس ملک میں رہتے ہوئے بھی یہاں کے دشمن نہیں پکڑ پاؤ گے تم، اس آدمی نے ہنسے ہوئے کہا، اور پھر فوجیوں کی گرفت میں تڑپنے لگا۔ اچانک ہی اس کے منہ اور ناک سے بے تحاشا خون نکلا تھا، بس چند منٹوں میں ہی وہ مردود خود کو ختم کر چکا تھا۔